बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अच्छी ईमान की अच्छी हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे बच्चों को इंतज़ार है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी का, और आज मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी के साथ आपके सामने हूँ। हम रफ्ता रफ्ता तमाम अंबिया की स्टोरी हमने मुख्तसरन, डिटेल में नहीं, डिटेल में तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग खुद पढ़ेंगे, मुख्तसर शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। और एक जहन में हमारे नबियों का वाक़या, नबियों का किस्सा और उनकी ज़िंदगी के स्ट्रगल्स, और अल्लाह ताला जब अपने बंदों को चुनता है तो उनसे कैसे कैसे काम लेता है, और अल्लाह के बंदे इतनी सारी आजमाइशों में भी किस तरह अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तवक्कल रखते हैं, और कितनी भी उनकी ज़िंदगी में मुश्किल आ जाए वो अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होते, वो अल्लाह से शिकवा नहीं करते, वो अल्लाह को बुरा भला नहीं कहते। ये तमाम चीज़ें हमें नबियों की स्टोरी में सुनने को, समझने को मिलती हैं। और आपको पता है कि अल्लाह ने कुरान में नबियों का किस्सा बयान किया है। इसका क्या मतलब है कि कुरान पढ़ेगा कौन? जो अल्लाह पर ईमान लाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग भी पढ़ते हैं जो ईमान नहीं लाते, लेकिन ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो ईमान लाते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह को अपना रब मानते हैं। तो ये तमाम स्टोरी उन लोगों के लिए तसल्ली है, नसीहत है, उन लोगों के लिए एक जिंदगी गुजारने का तरीका है कि जब तुम्हारे ऊपर भी मुश्किल आए, कोई मुसीबत आए, तो तुम्हें कैसे रहना है ना। तो ये सारी स्टोरीज हमारे लिए हैं, और ये सारे नबी किसके हैं? हमारे हैं। तो इसलिए इनके सारे तरीके अपनाना, जब भी हमें जिंदगी में अपने कोई मुश्किल आए तो हमें क्या चेक करना चाहिए कि देखूं क्या किसी नबी पर ऐसी कोई मुश्किल आई थी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा कोई मोमेंट आया था जो मेरे मोमेंट से मैच करता हो, है ना। और फिर जो उन्होंने किया मुझे वही करना है इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर एक और चीज़, क्योंकि हम ये लास्ट स्टोरी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, तो इसलिए यहाँ पर एक और बात मुझे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने अब तक आप लोगों को जितनी भी स्टोरी सुनाई है वो सारी की सारी ऑथेंटिक अंदाज से सुनाने की कोशिश की है। लेकिन कहीं कहीं पर मैंने इस्राएली रिवायात को भी लिया है, लेकिन ये मेंशन करके लिया है कि ये इस्राएली रिवायात है। और मेरे बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि इस्राएली रिवायत का मतलब क्या होता है। वो बातें जो यहूद और नसारा की बुक में हैं, लेकिन हमारी बुक उसकी वो नहीं करती, ये नहीं कहती कि हाँ ये बात सही है, ऑथेंटिक है, तो हम ऐसी बातों को इस्राएली रिवायात कहते हैं, है ना। इसमें दो बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि वो बातें कुरान और हदीस से नहीं टकरानी चाहिए। अगर कुरान और हदीस से टकराती हैं तो हम उससे बिल्कुल नहीं लेंगे, हम उससे बिल्कुल बयान भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई बात कुरान और हदीस से ना टकराती हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इसका जिक्र ना किया है, तो फिर हमें क्या कहना चाहिए ऐसी बातों के बारे में कि मे बी ये हो सकता है, मे बी ये नहीं हो सकता है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी और उनकी मैच करती हैं, तो इसका मतलब है कुरान और हदीस इसकी तस्दीक करता है, क्योंकि कुछ बातें तो मैच करती हैं, तभी तो हम ये मानते हैं, तभी तो अल्लाह ने हमें ये कहा कि ये किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई हैं, लेकिन अब इसमें मिलावट कर दी गई है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब भी ऐसी किसी बात से आपका गुजर हो, यानी आपके सामने अगर कोई ऐसी बात आ जाए, रखी जाए जो ऑथेंटिक ना हो, तो हमें क्या करना है? हमें उसे नहीं मानना। और अगर कोई बात मिल रही है और मुझे नहीं पता थी पहले, अब पता चली है, तो मेरा क्या रवैया होना चाहिए कि मैं उसे मान लूं, है ना। और यही एक अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान की पहचान होती है। हमें किसी की भी तनकीद ऑथेंटिक बात पर करना चाहिए, और अगर किसी की भी बात को मान रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे ऑथेंटिक होना उस बात का बहुत जरूरी है। हाँ, तनकीद करने में एक और बात का ख्याल रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि किसी की कोई बात गलत है
اور یہ اوتھینٹک نہیں ہے اور آپ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اگلے کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہمارا مقصد اس کے دل پر دستک دینا ہو، اسے ہدایت کی طرف لانا ہو، نہ کہ اس کی دل آزاری کر کے اسے راہ حق سے بھٹکا دینا ہو، ہے نا؟ کبھی کبھی ہمارا انداز اتنا برا ہوتا ہے کہ لوگ دین کی طرف آنے کے بجائے دین سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بچے انشاءاللہ تعالی اس بات کا پورا ہمیشہ خیال رکھیں گے کہ کسی کی بھی بات اس طرح رد نہ کی جائے، اس طرح نہ اس کی بات کو نگلیکٹ کیا جائے کہ اسے اپنی بے عزتی محسوس ہو۔ اسے یہ احساس دلا کر کے بات کریں کہ آپ اسپیشل ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اللہ کی باتیں سنتے ہیں، اس لیے آپ نارمل انسان نہیں ہو سکتے، لیکن یہ اور یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح ہے، یا پھر یہ کہ یہ تو مجھے ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے، آئیے چلے تھوڑی تحقیق کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، آپ کل کے مبلغ ہیں اور آپ کا بہترین طریقے پر آپ کی پرورش ہونا، آپ کے ذہن کو بنانا، یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ کرنا بہت ضروری ہے نا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ کسی بھی نبی کی سٹوری ایک سیکوینس میں قرآن میں نہیں آئی ہے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے، ہے نا؟ اور اسی لیے یوسف علیہ السلام کی سٹوری کو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے خود کہا کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی خوبصورت سٹوری ہے نا؟ تو بہرحال جتنے بھی انبیاء کی سٹوری آئی ہے وہ الگ الگ صورتوں میں مختلف آیات میں آئی ہیں، اور کرنے والوں نے بہت محنت کیا ہے۔ اسے ہم لوگوں کے لیے ایک جگہ جمع بھی کر کے رکھا ہے۔ بہت ساری بکس ایسی ہیں جو نبیوں کی سٹوری کے بارے میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتائیں گی۔ میں یہاں پر جو سٹوری آپ کو بتا رہی ہوں وہ مختصر ہے، انشاءاللہ تعالی آپ اسے خود پڑھیں گے، اسے ڈیٹیل میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور سب سے اچھی کتاب جو آپ کو نبیوں کے قصے کو بہترین طریقے سے سمجھا سکتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے نا؟ اللہ نے اس جگہ پر نبیوں کی سٹوری بیان فرمائی ہے جہاں پر اس کی ضرورت تھی۔ قرآن کا مقصد سٹوری سنانا نہیں ہے، قرآن کا مقصد اس سٹوری سے نصیحت لے کر اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ تو بہرحال قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری الگ الگ مختلف جگہ پر آئی ہے، اور اس کو ایک جگہ کر کے ہم اگر ایک سیکوینس میں دیکھتے ہیں تو سٹوری کچھ اس طرح بنتی ہے کہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو مکہ میں رہ گئے تھے، اور ان کی اولاد میں جو نبی ہوئے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، جن کے ہم سب امتی ہیں الحمدللہ۔ لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بہت سارے نبی ہوئے، پے در پے نبی ہوئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بنو اسرائیل یعنی بنی اسرائیل انہیں کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تمام انبیاء انہی کے نسل سے آئے، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی انہی کے نسل سے ہونے والی تھی، اور اللہ نے اس کے لیے جس گھرانے کو چنا اس گھرانے کے مین ہیڈ کا نام عمران تھا، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ عمران کا گھرانہ، ہے نا؟ تو عمران کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، یا یہ اسرائیلی روایت سے پتہ چلتا ہے، جس کے بارے میں یہ صحیح ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ مے بی یہ صحیح ہو یا مے بی یہ نہیں ہو، کیونکہ قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی، اور یہ ہمارے عقیدے سے ٹکراتی بھی نہیں ہے بات کہ عمران اپنے زمانے کے بہت نیک اور بہت عبادت گزار بندے تھے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ جن کا نام حنا آتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم کوئی کنفرمیشن نہیں دیتے، یہ بھی اسرائیلی روایات میں سے ہے کہ ان کا نام حنا تھا، اور وہ بھی اللہ کی بہت نیک بندی تھی، ہے نا؟ اب دیکھیں، یہ عقل وہ اس کو وہ کرتی ہے کہ ہاں نیک رہے ہوں گے،
کیونکہ تبھی تو انہوں نے اللہ سے نظر مانی تھی، جو ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بار جب اولاد کی شدید خواہش پیدا ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میرے یہاں اولاد پیدا ہوئی تو میں اسے آپ کی راہ میں وقف کر دوں گی، یعنی یہ کہ وہ آپ کی مسجد اقصی، جس کا بیت المقدس نام ہے، اس میں اسے دے دوں گی، ڈونیٹ کر دوں گی، تاکہ وہ ساری زندگی آپ کی مسجد کی خدمت کرے گا اور وہ آپ کے کام کرے گا، یعنی اللہ کے کام کرے گا۔ یہ انہوں نے اللہ سے نظر مانی۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ عمران کی بیوی، جن کا نام آیا ہے قرآن میں، ان کی دعا قبول کی اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ پھر کچھ وقت کے بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لڑکی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، جس کے بارے میں قرآن میں آیت ہے کہ ربی انی وَأَضَعْتُهَا أُنثَى، کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، واللہ عالم، اور اللہ بہتر جانتا تھا، بما وضعت، کہ اس نے کیا جنا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور نہیں ہوتا لڑکا لڑکی کی طرح۔ میرے بچے اچھی طرح جانتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو یہ بات فرمائی ہے کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں کمتر ہوتی ہیں، بلکہ انہوں نے جو نظر مانی تھی اس کے اکارڈنگ یہ کام لڑکی کے کرنے کا نہیں تھا، لڑکے کے کرنے کا تھا، اور ان کے ذہن میں شاید یہ بات تھی کہ ان کے یہاں لڑکا ہی پیدا ہوگا، لیکن وہ لڑکی ہو گئی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ مریم علیہ السلام سے اللہ نے جو کام لیا وہ بہت بڑا کام تھا، اور وہ ایک لڑکی ہی کر سکتی تھی۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کیا عطا کرنا ہے۔ جس وقت اللہ عطا کرتا ہے اس وقت ہم نہیں جانتے اس بات کو کہ اللہ نے جو ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں اس کے ذریعے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، وہ اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور بہترین طریقے سے بھی کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے دعا کیا تھا کہ میں اپنی اولاد کو آپ کی راہ میں وقف کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے کام کرے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، لیکن اپنے حساب سے۔ تو بعض دفعہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے کہ ہم نے مانگی ہوتی ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے جو دعا کی ہے اور اس کا مقصد میں جو حاصل کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں وہ کن راستوں پر چل کر حاصل ہو سکتا ہے نا۔ انہوں نے دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد سے کام لے، تو اللہ نے ان کی اولاد سے بہت بڑا کام لیا جس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی بیٹی کا بیٹا وقت کا نبی بنے گا اور اتنے بڑے اللہ کے معجزے کو ظاہر کرنے والا بنے گا۔ تو بہرحال جب بیٹی پیدا ہو گئی تو انہیں بہت مایوسی ہوئی، لیکن اللہ آگے فرماتا ہے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن بھی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے، بلکہ بہتر ہے کہ اس کا نام اسی دن رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مروی ہے کہ ان کے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جس دن وہ پیدا ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹی دی اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اس دن بھی بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر لڑکا اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے اور بچے کا نام بھی رکھا جائے اور سر کے بال بھی اتروائے جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہاں پر یہ بات اس لیے بتائی میں نے کہ یہ تمام چیزیں اسلامی کلچر کا، اسلامی روایات کا حصہ ہیں کہ بچے کا عقیقہ 7ویں دن ہو اور بچے کا نام رکھا جائے اور اس کے بال اتروائے جائیں، یہ اسلامی روایت کا ایک حصہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ یعنی ان کی ماں نے اللہ سے دعا کیا کہ انی اعوذ بک وذریتہا من الشیطان الرجیم،
اس دعا سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کتنی نیک اور اللہ سے کتنا زیادہ محبت کرنے والی، اللہ پر کتنا یقین رکھنے والی اور شیطان سے کتنی زیادہ الرٹ تھی، کیونکہ انہوں نے دعا جو کی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں اسے یعنی مریم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، ہے نا۔ دیکھیں جب بیبی گھر میں آتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو گود میں اٹھاتے ہیں۔ کسی کو کہاں یاد رہتا ہے کہ اس کے اوپر دعا پڑھ کے دم کر دیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے یا نماز پڑھی جائے یا سجدہ کیا جائے۔ لیکن دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر دعا پڑھ کے دم کیا، اور کیا دعا پڑھا کہ انی اعوذھا، کہ بے شک میں تیری پناہ چاہتی ہوں، بکا اس کے لیے، وذریتھا اور اس کی اولاد کے لیے بھی، من الشیطان الرجیم کہ وہ شیطان مردود سے محفوظ رہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، وہ شیطان کے چھونے سے چیخ مار کر رونے لگتا ہے، سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے یہ دعا پڑھی اور حضرت مریم علیہ السلام نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا پڑھی، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے اپنے نواسے کے لیے بھی دعا پڑھی تھی، ہے نا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھر میں جو بچے پیدا ہوں ان کے اوپر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم چاہو تو یہ آیات پڑھ لیا کرو، انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اس کو اور اس کی تمام اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال پھر حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں 2-3 روایات آتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جب 2 سال کی ہو گئی، کچھ کہتے ہیں اسی وقت پیدا ہوئی تبھی ان کو مسجد میں ڈونیٹ کر دیا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ کام کرنے لگی، جیسے بچے تھوڑا 4-5 سال کے ہو جاتے ہیں اور کچھ کام کرنے لگتے ہیں، تب ان کی والدہ نے ان کو بیت المقدس میں چھوڑا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے والد کا ان کی پیدائش کے بعد ہی کچھ وقت بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات پتہ چلی کہ ان کی ماں نے انہیں ڈونیٹ کر دیا ہے، ان کی ماں نے یہ نظر مانی اللہ سے کہ وہ اللہ کی راہ میں انہیں وقف کر دیں گی، تو بہت سارے لوگ جو مسجد اس وقت کے بہت قابل احترام لوگ تھے، عزت والے پیسے والے لوگ تھے، ان سب نے یہ چاہا کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کریں، ہے نا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں اللہ کی نظر مانی ہوئی لڑکی کی بھی بہت اہمیت تھی، بہت عزت تھی، ہے نا۔ اور اس سے بالکل بھی نہیں پتہ چلتا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی مطلب ایک عورت ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ دیکھیں جب ان کی ماں نے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے نظر مانی ہے کہ وہ اپنی بچی کو بیت المقدس میں ڈونیٹ کر دیں گی، تو وہاں کے جتنے عزت دار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم مریم کی پرورش کریں گے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کریں گے۔ اب اس بات پر ان لوگوں میں جھگڑا ہو گیا جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم یعنی قرآ ڈال رہے تھے کہ وہ مریم کا کفیل کون بنے گا تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ان کے پاس وہ تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، ہے نا۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں ہم اس وقت کے سین کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے جب مریم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میں یہ کر چکی ہوں، اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کر چکی ہوں، تو وہاں پر سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کی ٹیک کیئر کروں گا۔ اور تب حضرت زکریا علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے،
ہے نا، اس وقت وہ نبی تھے اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے کسی کزن کے شوہر تھے یا ان کی ماں کے کسی کزن کے شوہر تھے، بہرحال کسی کے بھی ہوں، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آپس میں خالزاد بھائی کہا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کوئی کزن، بہن، کچھ بھی، ان کے شوہر تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو جب انہوں نے خواہش ظاہر کی تو قرا بھی انہی کے نام کا نکلا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات جو بتائی، اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آج یہود اور نصارہ جن باتوں پر لڑتے ہیں، جن باتوں پر وہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم جن باتوں پر بحث کرتے ہو اس وقت تم موجود نہیں تھے، ہے نا، لیکن اللہ موجود ہے ہر وقت، ہر جگہ، ہر زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کو جس طرح بیان کیا ہے وہی صحیح واقعہ ہے، کیونکہ اس وقت کے لوگ نہ اس وقت اب موجود ہیں، نہ اب کے لوگ اس وقت موجود تھے۔ بہرحال پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا وہ خیال رکھنے لگے، اور اسی زمانے کی بات ہے جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہونے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے حجرے میں جہاں پر وہ رہا کرتی تھی، ان کے حجرے میں ان کے پاس بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک جگہ مقرر کر دی تھی، یعنی ایک جگہ ان کے لیے فکس کر دیا تھا کہ وہاں پر ان کے علاوہ کوئی نہیں جاتا تھا، اور چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کیئر ٹیکر تھے اس لیے وہ وہاں جا سکتے تھے ان کو کھانے پینے کی چیزیں دینے۔ وہ پورے دن مسجد کی دیکھ ریکھ کرتی، لیکن ظاہر ہے وہ لڑکی تھی اس لیے ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے ان کے ایریے میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام وہاں عبادت کیا کرتی تھی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت بھی کیا کرتی تھی۔ آپ بہت زیادہ عبادت کرنے والی تھی، یہاں تک کہ آپ کی عبادت بنی اسرائیل میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی کہ ایک ایسی لڑکی ہے جو اللہ کی اس عمر میں اتنی زیادہ عبادت کرتی ہے۔ تو جو آپ کے قوم کے لوگ تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی چونکہ وقت کے نبی تھے، وہ خود بھی عبادت گزار انسان تھے، اور وہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں تشریف لاتے تو دیکھتے کہ وہاں بے موسم کے پھل ہیں، اور اسی کے بارے میں جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ یہ آل عمران کی آیت نمبر 44 ہے، اس کو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ تو تب انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی میں کچھ معجزات ہونے لگے تھے کہ جس سے ان کے اندر اللہ کا یقین بغیر سبب کے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کچھ بھی عطا کر سکتا ہے، اس کی بھی تیاری اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی۔ اللہ کو حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کرنے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع سے ان کو پھل، چیزیں، سامان، ان سب کو بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی انسان کے ذریعے ان تک وہ چیزیں آنے لگی، یعنی کہ اللہ کی نعمتیں انہیں ملنے لگی، جس سے ان کا یقین اللہ پر پختہ ہونا شروع ہو گیا، اور انہیں اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی انسان کے بھی وہ اپنی چیزیں دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تمام کھانے پینے کی چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی تھی، ظاہر ہے فرشتے اسے رکھ کے چلے جاتے ہوں گے، اور ہم حضرت مریم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مرد ان کے حجرے کی طرف نہیں آ سکتا تھا۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت عطا کی، اور یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے،
اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننے کا شرف عطا کیا، یعنی انہیں یہ عہدہ عطا کیا، یہ پوزیشن دی کہ وہ ایک نبی کی ماں بنے، اور وہ بھی بغیر کسی باپ کے، یعنی وہ سنگل پیرنٹ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس لیے تمام دنیا کی عورتوں میں وہ الگ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فرما بردار، سجدہ کرنے والی اور رکوع کرنے والی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کے بارے میں خوشخبری دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ پھر اللہ نے فرشتوں کو یہ ہدایت دی، یہ آرڈر دیا کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے۔ ان کو تمام عورتوں پر فضیلت عطا کرنے کے بعد اللہ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خواتین تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہیں، 4 عورتیں تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہیں، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خولد اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی فرمایا کہ تم جنت کی خاتون کی سردار ہوگی سوائے مریم بنت عمران کے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر ہنس پڑی تھی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے 4 عورتوں کو فضیلت عطا فرمائی، اور اگر ہم اسے غور سے دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام، ان دونوں میں سملرٹی کیا ہے؟ ان دونوں میں سملرٹی ہے پرورش کی، ایک نبی کے پرورش کی، ہے نا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم علیہ السلام نے پرورش کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے مرتبے کا، سب سے جو اس کے لیے اللہ کے نزدیک اس کے درجات بلند ہونے کا بہترین ذریعہ بنیں گے، وہ ان کی اولاد بنیں گے، وہ بچے بنیں گے جن کی وہ پرورش کریں گے، ہے نا۔ اور بہترین پرورش کون سی ہوتی ہے؟ جس میں بچے کو یہ پتا ہو کہ اس کا ایک رب ہے اور اسے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہ جتنے کام کرے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے، اس کے علاوہ کسی کو راضی کرنے کے لیے نہ کرے، ہے نا۔ اور دیکھیں آپ سب اپنے ماں باپ کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہیں، اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ ساری انفارمیشن کیوں دی ہے؟ اللہ نے یہ کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ میرے ان پیارے پیارے بچوں کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ ان کے پیرنٹس کا رتبہ تب بلند ہوگا جب ان کی اولادیں نیک ہوں گی، ہے نا۔ اور آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پوزیشن پہ اللہ نے ان کو رکھا، تو ان کی پرورش کرنے والی ماں کو بھی کتنی پوزیشن دی، ہے نا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا نبی بنایا تو ان کی ماں کو کتنی پوزیشن دی، ہے نا۔ تو آپ کے ماں باپ کی پوزیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے نا۔ اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اولادوں کو بھی اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور میرے لیے پوزیشن بلند کرنے کا ذریعہ بنائے، اور آپ لوگوں کو بھی اپنے ماں باپ کی بلندی کا، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ تو اور اس کے بعد دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی پوزیشن الگ، یہ کہا کہ 4 عورتیں افضل ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں ایسا سمجھتی ہوں، میں بھی میری تھاٹ ٹھیک ہو یا نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری قربانیاں ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت قربانیاں دی، لیکن ان کا بہت بڑا کمال یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کی ماں تھی، اور انہوں نے بہترین پرورش کی۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیٹی کی پرورش کی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اتنی زیادہ صبر کرنے والی بیٹیاں،
تو وہ بھی ماں تھی، اس لیے ان کی بھی پوزیشن ہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حسین کی ماں ہے، اور کیسی اولادوں کی ماں ہے وہ. تو میں ایسا سمجھتی ہوں کہ یہ چاروں عورتیں بہترین ماں تھی، اس لیے اللہ نے ان کو اتنی فضیلت عطا فرمائی. تو آج کی سٹوری ہم یہیں تک رکھیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری تھوڑی لمبی ہے، تو ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.